औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें और आवाम को और जूनियर लायर्स को और आम लोगों को ऐसी मालूमात फ़राहम करें जिनसे उनका फ़ायदा हो और वो किसी ख़राबी से बच सकें और कोई उनके जो मसले मुश्किलात हैं वो हल हों। आप हमारे लिए दुआ करना। हमारा मकसद सिर्फ गुडनेस फॉर मैनकाइंड है और हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और आप हमारे लिए दुआ करना, अपनी दुआओं में हमें याद रखना। हम इसी तरह मेहनत और कोशिश करके रिसर्च वर्क करके अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं तो बार बार नहीं कहता, कभी कभार कहता हूँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की जो हमारी वीडियो है ये नहायत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट पर है। कई दोस्तों ने मुझे कहा इस पर वीडियो बनाएं रिसर्च करके, तो मैंने 2-3 दिन रिसर्च की, इस पर वीडियो बनाई है। ये है कि बैंकों के मुख्तलिफ़ कमर्शियल बैंकों के अंदर और बैंकों के बाहर ATM मशीन्स पर या मशीन्स के अलावा रकम डिपॉज़िट करते हुए, रकम निकलवाते हुए, वहाँ जाते आते हुए, ट्रांजैक्शन करते हुए लोगों के साथ देखा गया है कि बड़ा फ्रॉड हो रहा है। बैंक्स में भी हो रहा है और नेशनल सेविंग सेंटर्स में भी हो रहा है। तो इसमें फ़्रॉड से कैसे बचा जाए, उसके लिए हम बड़ी मुफीद मालूमात और बड़ी अच्छी टिप्स आपके लिए लाए हैं। उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे, उन एहतियाती तदाबीर को आप फॉलो करेंगे तो मुमकिना तौर पर आप किसी फ्रॉड, धोखा या चोरी या दगाबाजी से बच सकेंगे। क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे गैंग ऐसे डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे वजूद में आ गए हैं जो बैंकों के अंदर मौजूद होते हैं। वो आप उनको पहचान नहीं सकते, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये चोर है या फ्रॉड है या धोखेबाज है। वो बैंक के अंदर बैंकिंग आवर्स में मौजूद होते हैं, बड़ी सफाई से, बड़ी आसानी से वो आपकी रकम से महरूम कर देते हैं। तो हमने काफ़ी सारे पॉइंट बनाए हैं, वो मुख्तसर आपको बताते जाएंगे कि आपने किन किन बातों का रकम जमा कराते हुए एहतियात करनी है और रकम निकलवाते हुए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, और ATM मशीन पर जब आप उसको यूज़ करेंगे, कैश निकलवाएंगे, वक्त क्या होना चाहिए, कैसी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। और उसके अलावा अगर किसी की तरफ से आपको फेक मैसेज आता है ये बताते हुए कि मैं बैंक का कोई ऑफिसर बोल रहा हूँ, तो उसका आपने क्या करना है। तो ये बारी बारी जो है वो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रकम डिपॉज़िट कराते हुए आपने क्या एहतियात करनी है। नाज़रीन कराम, आम तौर पर देखा ये गया है, मैं माजरत के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं रकम हाथ में उठा के तो करूँ, लेकिन मैं आपको डिस्प्ले करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग रकम डिपॉज़िट कराने जाते हैं, मसलन मैं रकम डिपॉज़िट कराने गया हूँ, तो बैंक में जो आप समझ लें कि जिस ब्रांच में मैं जा रहा हूँ उस ब्रांच में अंदर कोई 1, 2, 4 कोई फ्रॉडी किस्म के लोग बैंक प्रीमिसेस के अंदर, बैंक की चार दीवारी के अंदर, बैंक के हॉल के अंदर लोग बैठे होंगे। आप नहीं समझ सकेंगे ये फ्रॉडी है। ये रकम मैं लेके जा रहा हूँ और रकम मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये रकम मैंने हाथ में पकड़ी है। अब ये मुझे आप देखते जाएँ, नोट करते जाएँ और ये मेरी वीडियो बड़े गौर से देखनी है। ये रकम मैं वहाँ जाके पहले रकम गिनना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये 5 लाख है, मैं ये गिनना शुरू कर देता हूँ, इसमें मुझे 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, एक दफ़ा ठीक नहीं गिनेगी, मैं दोबारा गिनूँगा। मैं ये रकम बैंक काउंटर पे रखूँगा और उसके बाद ये है बैंक डिपॉज़िट स्लिप। इस पे काफ़ी खाने बने होते हैं, अकाउंट नंबर बना होता है, बड़ा लंबा अकाउंट नंबर होता है, डेट होती है और अकाउंट होल्डर का नाम होता है, कैश होता है, उसका टेलीफोन नंबर होता है। ये सारी चीज़ें फ़िलअप करते हुए एहतियात से फ़िलअप करनी है। और मैं वो रकम काउंटर पे रख रहा हूँ और मैं ये इसको फ़िलअप करना शुरू हो गया हूँ
اور آپ غور سے مجھے دیکھیے گا، میری توجہ ساری ادھر ہے، یہ رقم میں نے کاؤنٹر پہ رکھی ہے، میری توجہ سلپ کے اوپر ہے، اور مجھے کئی فراڈی قسم کے لوگ، ان کی آنکھیں مجھے واچ کر رہی ہیں کہ اس بندے نے رقم بھی اٹھائی ہوئی ہے، یہ رقم پڑی ہے اور یہ سلپ بھرنے میں مصروف ہے۔ اب میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے واچ کر رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ایسا دیکھنے میں آیا ہے، ایسے واقعات اکثر ملے ہیں، بینک کے سی سی ٹی وی کیمراز میں بھی ریکارڈنگ آئی ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں اور آتے ساتھ آپ کی رقم پہ ہاتھ ڈال دیں گے، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی رقم پہ ہاتھ ڈال دیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی جان بڑے میٹھے بن کے، بڑے کرٹیس، بڑے با اخلاق بن کے، بھائی جان وہ آپ کے نوٹ میلے ہیں، آپ کے نوٹ خراب ہیں، یہ ایسے کریں، یہ ربڑ بینڈ لے لیں، میں آپ کو چڑھا دیتا ہوں، آپ کی رقم محفوظ ہو جائے گی۔ وہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی رقم ہاتھ میں لے لیں گے۔ آپ ہرگز کسی کو اپنے قریب مت آنے دینا۔ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی بینک سلپ اور بینک رقم وہاں ڈسپلے نہیں کرنی۔ پہلا پوائنٹ یہ کام، بینک کی جو یہ سلپ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ سلپ آپ گھر میں فالتو لے جا کے بینک سے رکھ لیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، یہ رکھ لیں اپنے گھر میں، اس کو تسلی سے آرام سے فل اپ کر لیں، اور جو آپ کی رقم ہے جتنی ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اپنے گھر میں کمرے میں آرام سے بیٹھ کے گن کے، اور اس سلپ کے مطابق یہ کسی انویلپ میں ڈال کے، مثال کے طور پہ یہ انویلپ ہے، اس انویلپ میں آپ ڈال کے لائیں گے، اور یہ انویلپ بھی اپنی جیب میں رکھیں گے، اپنی جیب میں رکھیں گے۔ بینک میں آ کے رقم آپ نے ڈسپلے نہیں کرنی، آپ بینک کے کاؤنٹر پہ رکھ دیں گے، اس کو فل اپ کرنے بیٹھ جائیں گے، 15 منٹ 20 منٹ لگ جائیں گے، پھر بینک والے آپ کو ان کی ایک مشین ایک ٹوکن دے دیتی ہے، وہ ٹوکن پہ باری باری بلائیں گے، جتنی دیر آپ ٹوکن کا انتظار کرتے رہیں گے رقم آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ دیکھنے والے فراڈی جو ہے وہ آپ کی رقم دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے، بھائی جان یہ ربڑ بینڈ لے لیں۔ بھئی تیرا کیا کام ہے میرے ربڑ بینڈ سے؟ میری رقم کو تو ہاتھ لگا رہا ہے، تیرا کیا مقصد ہے؟ تجھے کسی نے انوائٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے اپنی رقم کی حفاظت کیسے کرنی۔ تو وہ فراڈی آپ کے پاس آ جائیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے مجھے دیں، میں آپ کی رقم محفوظ کر دیتا ہوں، میں اس کو کر دیتا ہوں۔ اور وہ اتنے شاطر، اتنے چالاک اور اتنے مکار لوگ ہوتے ہیں، وہ چپکے سے آپ کی نظریں نہیں کام کر سکتی، اتنی تیزی سے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کی رقم میں سے 5 لاکھ میں سے 50,000 یا 1 لاکھ کی رقم نکال کے اپنی جیب میں ڈالیں گے، اور وہ دے کے جو ہی وہ رقم اپنی جیب میں ڈالیں گے، آپ کی رقم پہ ربڑ بینڈ اچھی طرح چڑھا کے آپ کو دے دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے پیسے پورے، وہ آپ کی رقم ادھر چھوڑ کے چپکے سے بلی کی طرح وہ دروازے سے باہر نکلیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ آپ کی آنکھیں ان کو تلاش نہیں، نہ اس کے نام سے آپ واقف ہیں، نہ اس کی لوکیشن سے واقف ہیں، نہ ولدیت سے واقف ہیں، نہ ایڈریس سے واقف ہیں، وہ آپ کو رقم سے محروم کر کے چلا جائے گا۔ ایک آدمی ہوگا یا اکثر 2-3 آدمی ہوتے ہیں۔ پہلی احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ ڈپازٹ سلپ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ بینک میں نہیں فل کرنی، یہ گھر پہ فل کر کے لانی ہے۔ رقم آپ نے بینک میں جا کے گننا شروع نہیں کرنی۔ جب آپ بینک میں رقم گنیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ڈسپلے کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے یو آر کیرنگ اماؤنٹ۔ یہ آپ نے گھر میں گن کے لانی ہے، بینک میں آ کے نہ رقم آپ نے باہر نکالنی ہے نہ دکھانی ہے۔ جب آپ کا ٹوکن نمبر وہ اس مشین پہ آئے گا، اسکرین پہ آئے گا، مثال کے طور پہ میرا ٹوکن نمبر 13 ہے، میرا نمبر آئے گا، جب میں کاؤنٹر پہ جاؤں گا تو میں سلپ جو میں گھر سے فل اپ کر کے لایا ہوں وہ میں دوں گا، اور رقم جو میں گھر سے گن کے لایا ہوں وہ میں دوں گا، اور فوراً وہ کیشیئر کے حوالے کروں گا۔ کیشیئر کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو آپ نے قریب نہیں آنے دینا، آپ نے رقم کیشیئر کے حوالے کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑی احتیاط۔ پہلا پوائنٹ آپ کو بتا دیا کہ کیش ڈپازٹ سلپ آپ نے گھر سے فل اپ کر کے لانی ہے، رقم آپ نے گھر پہ گن کے لانی ہے، بینک میں نہیں گننی، نہ آپ نے بینک میں نمایاں طور پر دکھانی ہے، ایسے آپ نے اپنے پاکٹ میں رکھنی۔ اس کے بعد آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ کیشیئر کو رقم دے دیں گے تو وہ گن کے، تو وہ اسٹیمپ لگا کے، تو وہ آپ کو سلپ کی ایک کاپی آپ کو دے دے گا،
وہ آپ لے لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رقم باحفاظت بینک نے وصول کر لیا ہے، تو یہ سیف طریقے سے آپ کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد اگلی بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ جب آپ بینک سے رقم نکلوائیں گے تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ جب آپ بینک سے رقم نکلوائیں گے تو آپ کو وہ جو چالاک مکار اور فراڈی قسم کے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک چیک ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور آپ کیش لینے آئے ہیں۔ وہ چیک 2 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، 5، کوئی بھی رقم ہے، کوئی بھی اماؤنٹ ہے، وہ کیش ہے۔ وہ کیشیئر جب آپ کو گن کے دے گا پھر آپ وہاں کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے آپ بھی گننا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ گن رہے ہیں تو وہ بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ رقم لے کے چلنے لگے ہیں تو وہ فراڈی آپ کے پاس آ جائے گا، بھائی جان یہ ربڑ بینڈ لے لے، یہ آپ کا ایک نوٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے جیلی ہے، فراڈی ہے، یہ خراب ہے نوٹ، یہ بدل دیں، یہ مجھے دیں، میں ٹھیک کرا دیتا ہوں۔ بھائی تیرا کیا کام ہے؟ میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو مجھے نہیں جانتا، تو بینک کا آفیسر نہیں ہے، بینک کا سٹاف نہیں ہے، تو میرے پاس کیا لینے آ رہا ہے؟ لیکن وہ آپ کو آپ کی رقم سے محروم کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، آپ کو ربڑ بینڈ دینے کے بہانے آپ کو یہ کہے گا یہ نوٹ بیچ میں پھٹے میں، بھائی تو چاچا لگتا ہے، تو ماما لگتا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ میرا نوٹ پھٹا ہوا ہے، جو بھی ہے میں جانوں، میرا کام جانے۔ لیکن آپ نے جب بینک سے رقم لے لی ہے تو آپ نے اس کو فوراً لے کے اپنی پاکٹ میں ڈال لینی۔ آپ بعض لوگ اتنے سادے اور اتنے سمپل ہوتے ہیں کہ وہ بینک سے رقم گنتے بینک کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہیں اور رقم گن رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یو آر کیرنگ کیش، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیش ہے تو فراڈی لوگ تو وہاں موجود ہوں گے اور روزانہ کسی نہ کسی بینک پہ انہوں نے واردات ڈالنی ہے، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ کر کے وہ آپ سے رقم لے جائیں گے۔ میرے ایک نہایت قریبی عزیز جو فوج سے ریٹائرڈ کرنل ہیں، بڑے شریف آدمی، بہت اچھے آدمی، نیک آدمی ہیں، وہ بینک میں گئے تو مجھے شام کو فون آیا کہ جی وہ مرزا صاحب میں FIR کرانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا ہے بینک میں، عسکری بینک میں ان کا اکاؤنٹ تھا۔ وہ بینک میں گئے ہیں تو ان کے ٹوکن ابھی دور تھا اور رقم انہوں نے ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، صوفے پہ بیٹھے ہیں، رقم ہاتھ میں پکڑی ہے۔ تو 3 آدمی آئے ان کے پاس، انکل جی وہ آپ کے نوٹ جو ہیں وہ بیچ میں پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں دیں، ہم آپ کو نوٹ ٹھیک کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ مجھے جانتے نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، میں نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی مجھے میرے نوٹ ٹھیک کر کے دے۔ اور انہوں نے نوٹ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور انہوں نے کرنل صاحب نے نوٹ پکڑا دیے ان کو۔ جب وہ بینڈ لگا کے وہ کر کے ایک دم سے رفو چکر ہو گئے، جب ان کی ٹوکن کی باری آئی، یہ کاؤنٹر پہ گئے تو کیشیئر نے کہا جی کہ کرنل صاحب آپ کے نوٹوں میں تو یہ 1 لاکھ میں 20,000 کم ہے، سلپ آپ نے بھری ہے، یہ جو سلپ آپ نے بھری ہے 1 لاکھ کی بھری ہے، اور یہ نوٹ تو آپ کے جو ہیں وہ 20,000 کم ہے، 80,000 ہے۔ انہوں نے کہا میں تو گھر سے گن کے لایا ہوں پوری رقم۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کے پاس کوئی لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کچھ بندے آئے تھے ربڑ بینڈ دینے کچھ کرنے، انہوں نے کہا وہ لے گئے۔ پھر انہوں نے مینیجر سے بات کی، مینیجر نے وہ نکلوا کے CCTV فوٹیج وہ دیکھی، اس میں دیکھا کہ وہ بڑی صفائی سے 20,000 کی رقم وہ نکال رہا ہے، وہ جو ربڑ بینڈ دے رہا تھا نکال کے اپنی پچھلی پاکٹ میں ڈال رہا ہے، اور وہ پاکٹ میں ڈال کے وہ ان کو رقم دے کے چلا گیا۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو موٹر سائیکل پہ بیٹھے، کک ماری اور وہ گئے، نہ نام کا پتہ، نہ ایڈریس کا پتہ، نہ ولدیت کا پتہ، نہ رہائش کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ رقم جمع کرانے جائیں، میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا آپ نے رقم ڈسپلے نہیں کرنی، یہ رقم آپ نے اندر اپنے کوٹ میں پاکٹ میں رکھنی ہے۔ جس وقت آپ کا ٹوکن نمبر آئے گا کیشیئر کے پاس آپ رقم دیں گے۔ جب آپ نے رقم کیشیئر سے لے لی ہے تو لینے کے بعد فوراً آپ نے پاکٹ میں ڈالنی ہے، اور یہ یاد رکھیں بینک کے اندر رقم جب آپ نے لے لی تو بینک کے اندر اور بینک پریمیسز کے باہر دونوں جگہ پہ کسی بھی آدمی کو آپ نے اپنے قریب نہیں آنے دینا، کلوز کانٹیکٹ نہیں ہونے دینا۔
جو ہی وہ کلوز کانٹیکٹ کرے گا وہ اتنا شفاق ہوگا، اتنا ظالم ہوگا، وہ آپ کو آپ کی رقم سے محروم کر دے گا. وہ ساری رقم نہیں اڑائے گا آپ کی رقم میں سے کچھ صفائی سے لے جائے گا، اتنی تیزی سے لے کے جائے گا، اتنی صفائی سے لے کے جائے گا، آپ کی نظر بھی کام نہیں کر سکے گی. آپ جب گنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رقم جو ہے اس سے مجھے محروم کر دیا گیا. اب میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جب رقم نکلوائی ہے تو بینک کے اندر ہی آپ نے اپنے پاکٹ میں ڈال لینی، کوٹ میں یا اس میں، اور کبھی بینک کے باہر آ کے رقم نہیں گننی. اس بات کا خاص احتیاط کرنا کیونکہ لوگوں کی نظریں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب آگے آ جائیں، اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ بڑی رقم، یہ تو ہو گئی نا، مثال کے طور پہ یہ 5 لاکھ ہے، یہ آپ نے پاکٹ میں ڈال لیا. یہ ایک 5000 کے نوٹ کی ہے، پیکٹ ہے. اگر 1000 والے پیکٹ ہیں تو 5 پیکٹ ہوں گے، یہ بھی پاکٹ میں آدھے ادھر ڈال لیں گے، آدھے ادھر ڈال لیں گے، وہ آ جائیں گے. لیکن اگر یہ ایک پیکٹ ہے 5000 کا تو وہ ایک پیکٹ ہوگا، وہ اپنے ایک پاکٹ میں ڈال لیں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو آسانی سے آ جائے گا. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ بڑی رقم 40-50 لاکھ 70-80 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کرانے آئے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ٹپ بتاتا ہوں. اس کے لیے آپ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ میں نہیں آپ نے اٹھایا ہوا، آپ نے کیش ہاتھ میں نہیں اٹھایا. آپ نے ایک مثال کے طور پہ یہ شاپر ہے اور اس شاپر میں آپ نے 50 لاکھ روپیہ ڈالا ہوا. جب آپ اپنی کار سے اتریں گے اور شاپر لے کے بینک میں جائیں گے، بینک میں جا رہے ہیں تو دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب انہوں نے تو بڑی رقم کا شاپر اٹھایا ہوا ہے. وہ آئے گا گن پوائنٹ پر بھی آپ سے چھین سکتا ہے، اور وہ آپ کو دھکا مار کے، بوڑھے اور کمزور بندہ تو فائٹ بھی نہیں کر سکتا، چھین کے لے جائے گا. وہ 2-3 آدمی ہوں گے آپ کو مار کے لے جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گولی بھی مار دیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، لیکن ایسے واقعات بھی ہوئے، گولی بھی مار جاتے. جب آپ نے بڑی رقم جمع کرانی ہے تو اس کے لیے ٹیکنیک آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے یہ شاپر میں ڈال لیا، شاپر میں ڈال لیا. اس شاپر کو آپ نے رقم ڈال کے ایسے بازو میں ڈال لیا، اور بازو میں ڈالنے کے بعد آپ نے کوئی چادر یا کوئی کوٹ اپنا لینا ہے. اس کوٹ کے اندر آپ نے اس شاپر کو لپیٹ لینا ہے ایسے کر کے. یہ آپ کی رقم جو ہے یہ لپیٹی گئی. یہ لپیٹنے کے بعد آپ نے یہ ایسے کوٹ کو ایسے اٹھا لینا ہے. اب آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوٹ نظر آ رہا ہے یا چادر نظر آ رہی ہے، اس میں رقم نہیں نظر آ رہی. دیکھنے والا یہ دیکھے گا عام طور پر کہ اس آدمی نے کوئی چادر اٹھائی ہوئی ہے، کوئی کوٹ اٹھایا، لیکن اس کے اندر رقم ہے. جب بڑی رقم ہے، یہ نہیں ہے کہ 20,000 کی رقم ہے یا 50,000 کی رقم ہے تو وہ بھی آپ جو ہے ایسے ہی لے کے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ بڑی رقم لے کر جا رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے شاپر میں اس طرح سے لے کے کسی کوٹ میں یا کسی چادر میں لپیٹ کے بینک کے، یہ بھی رقم آپ نے گھر سے گن کے لانی ہے، ڈپازٹ سلپ بھی گھر سے فل اپ کر کے لانی ہے. یہ رقم آپ نے کیش کاؤنٹر پہ جب آپ کا ٹوکن نمبر آئے گا وہاں دینی ہے، اور جتنی دیر بینک کا کیشیئر یہ رقم گنے گا آپ کی نظریں رقم پر رہے، آپ نے کاؤنٹر سے رائٹ لیفٹ نہیں ہونا، ساری رقم اس کے حوالے کر دینی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ رقم ہینڈ اوور کرتے وقت کوئی بندہ آپ کے قریب نہ آئے. اگر کوئی قریب آنے کی کوشش کرے اس کو جھٹک دیں، اس کو کہے ہٹ جاؤ، پیچھے تمہارا کوئی کام نہیں ہے، ہٹ جاؤ. غصے سے اس کو کہہ دینا ہٹ جاؤ، یہ نہیں کرنے دینا. یہ رقم ڈپازٹ کرتے وقت کی احتیاط ہے، بڑی رقم یہ ہو گئی. اب میں آپ کو اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک بتاتا ہوں جو آپ مثال کے طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اے ٹی ایم مشین استعمال کرتے ہیں. اے ٹی ایم مشین استعمال کرتے وقت آپ نے پوائنٹ نمبر 1 کا جو خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی رات کے وقت آپ نے اے ٹی ایم مشین استعمال نہیں کرنی. کتنی بھی آپ کو ضرورت ہو آپ دن کے وقت بینکنگ آورز میں یا روشنی کے وقت استعمال کرنی ہے.
اور اگر کوئی بڑی مجبوری ہو آپ کو رقم کی تو پھر آپ تھوڑی رقم نکلوائیں اور اپنے ساتھ کسی بھائی کو بیٹے کو ساتھ رکھیں. اے ٹی ایم کیبن کے اندر آپ جائیں اور وہ کیبن کے باہر آپ کا پہرا دے, آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہو. آج کل اے ٹی ایم میں 1,00,000 روپے تک رقم نکالنے کی حد ہے, بعض کیسز میں زیادہ بھی ہے, لیکن 1,00,000 روپے تک ہے. تو چوروں کے لیے تو سارے پیسے مفت کے ہوتے ہیں, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اپنے ساتھ بندہ رکھنا ہے. پہلی احتیاط یہ ہے کہ رات کو استعمال نہیں کرنی ہے اے ٹی ایم مشین, اور اگر مجبوری ہے تو کوئی بندہ ساتھ لے کر جائیں, وہ آپ کے دروازے پر کیبن کے باہر کھڑا رہے, وہ ڈیوٹی دے. آپ اے ٹی ایم مشین استعمال کر کے اور جب آپ کو مشین کیش ہینڈ اوور کر دے تو کیبن کے اندر ہی آپ نے پاکٹ میں رقم ڈال لینی ہے اور پھر آپ نے باہر نکلنا ہے اور موقع سے فٹافٹ نکل جانا ہے, وہاں کھڑے نہیں رہنا, باہر نکل کے رقم نہیں گننا, وہاں سے چلے جانا ہے. یہ احتیاط ہوگی. اس کے بعد مزید احتیاط یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز کے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ 1 رمضان المبارک کو رات کے 11 بجے جب سب لوگ تراویح میں مصروف تھے, وہ ایک سنسان بیابان روڈ پر 5 بھائی تھے, 5 میں سے ایک بھائی اترا, اے ٹی ایم مشین پہ گیا. اس نے اے ٹی ایم مشین استعمال کی, مشین کے اندر کیش نہیں تھی, وہ کارڈ واپس آ گیا, اس کا جو ڈیبٹ کارڈ تھا واپس آ گیا. اس نے دوسری دفعہ ڈالا, تیسری دفعہ ڈالا, مشین نے کہا کہ ایمپٹی ہے, کیش نہیں ہے. جب وہ باہر نکلا تو اتنے میں 2-3 ڈاکو آ گئے. انہوں نے کہا جی نکالو جو کیش نکالیے. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو کیش نہیں ہے, میں مشین استعمال کر رہا ہوں, مجھے مشین نے کیش نہیں دی. اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, کیش دو. اس نے کہا میرے پاس کیش نہیں ہے. رات 11 بجے کا وقت اور 1 رمضان المبارک, 1 رمضان کو ویسے بھی دن کے وقت بینک کی چھٹی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کی وجہ سے. اب یہ ہوا کہ اس کے پاس تو کیش نہیں تھی, اور ڈاکوؤں نے کیا کیا کہ تو ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ کر رہا ہے, تو ہمیں رقم نہیں دے رہا, تو رقم نہیں دے گا ہم تجھے گولی مار دیں گے. اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں. ڈاکوؤں نے اس کو گولی مار کے موقع پر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. نہ وہ پکڑے گئے, نہ وہ اریسٹ ہوئے, نہ وہ جیل گئے, کچھ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے. موٹر سائیکل پہ 3 آدمی آئے تھے, موٹر سائیکل پہ بھاگ کے چلے گئے. اور ایک نوجوان خوبصورت اور اتنا شاندار آدمی اپنی تھوڑی سی رقم کی خاطر اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. آج تک 2 سال ہو گئے ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو آپ نے اے ٹی ایم مشین کسی سنسان جگہ پہ, کسی سنسان علاقے میں استعمال نہیں کرنی. ایسی وارداتیں ہمیشہ سنسان جگہ پر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور احتیاط کرنی ہے کہ یہ تو اے ٹی ایم مشین کا میں نے آپ کو بتا دیا نا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو ایس ایم ایس آتے ہیں, یعنی ان کے موبائل فون پر میسج آتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے آپ کا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے, اور آپ اپنے کارڈ کی, اپنے پرٹیکولرز کی, اپنی معلومات کی ویریفیکیشن کے لیے فلاں نمبر پر کال کریں. اور یاد رکھیں کہ ایسا میسج 101% جو ہے وہ فراڈ ہے, وہ جھوٹ ہے. آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو وہ بولے گا میں فلاں بینک سے بول رہا ہوں, اور آپ اپنا نام بتائیں, اپنی والدہ کا نام بتائیں, اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں, اپنا پن نمبر بتائیں, ساری معلومات آپ سے لے لے گا اور چند منٹ کے اندر آپ کی رقم جو ہے وہ لے لے گا. ابھی چند دن پہلے میں ایک بینک میں گیا, اپنے بینک میں گیا, اور وہاں ایک بڑا معزز آدمی, کوئی 70 سال کے قریب, بڑا ہیلدی اور بڑا رسپیکٹیبل. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ بینک مینیجر کے پاس بیٹھا ہوا ہے, شکایت لے کر آیا کہ جی میرا کچھ مسئلہ حل کریں. مینیجر نے کہا, خاتون تھی مینیجر, اس نے کہا کیا مسئلہ حل کریں؟ کہ جی مجھے وہ ایک اس طرح سے میسج آیا کہ اسٹیٹ بینک نے آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ بلاک کر دیا اور آپ کی ویریفیکیشن چاہیے, اور آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر کے ویریفیکیشن. میں نے ان کو پرٹیکولرز دیے اور تھوڑی دیر بعد بینک کا مجھے میسج آ گیا کہ آپ کی رقم میں سے 4.5 لاکھ روپیہ ڈیبٹ ہو چکا ہے. اب وہ انہوں نے کیسے کیا, یہ وہ ایکسپرٹ ہیں,
وہ بریگیڈیئر صاحب، ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب، وہ وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، پریشان تھے کہ 4.5 لاکھ میں تو پینشن پہ ہوں، 4.5 لاکھ روپے کی رقم فراڈیوں نے، اب وہ کون لوگ تھے، یہ سب کچھ ایس ایم ایس کے تھرو ہوا۔ تو کبھی آپ کو بینک کی کسی کی طرف سے ایس ایم ایس آئے، آپ نے اس کو نہ اٹینڈ کرنا ہے، اگر فون کال آئے پھر بھی اٹینڈ نہیں کرنا، نہ جواب دینا ہے، نہ اپنی معلومات دینی ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی بینک ایس ایم ایس کر کے شارٹ میسج کے ذریعے اپنے کسٹمر سے معلومات نہیں لیتا۔ اگر کوئی بینک سے آپ کو کام ہو تو آپ اسٹریٹ اوے جائیں اور اپنے بینک وزٹ کریں، اور بینک میں جا کے اپنے مینیجر سے ملے یا آپریشن مینیجر سے ملے یا ان کا جو انچارج ہے ان سے ملے، کوئی بات کوئی پوچھنی ہو، کوئی کچھ کرنا ہو تو ان سے بات کریں۔ اس کے علاوہ جو آن لائن آپ کو کوئی معلومات پوچھتا ہے، جو ایس ایم ایس کے تھرو پوچھتا ہے یا فون کر کے پوچھتا ہے، بالکل آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ میں آخری بات کر کے اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج کل یہ میسج آ رہے ہیں کہ جی ہم بینکاک سے بول رہے ہیں اور آپ کا جو ایک لاٹری میں 10 لاکھ کا انعام نکلا ہے، تو آپ انعام حاصل کرنے کے لیے اس میسج پر، اس ٹیلی فون نمبر پر کال کریں۔ وہ بینکاک نہیں ہوگا، وہ ہانگ کانگ نہیں ہوگا، تھائی لینڈ نہیں ہوگا، وہ لوکل ہوگا۔ آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا پرائز نکلا ہے، ہم تھائی لینڈ سے بول رہے ہیں اور ہم بہت بڑی کمپنی ہے، ہم لوگوں کو لاٹری ڈالتے ہیں، تو آپ کا رینڈملی ہم نے ٹیلی فون نمبر ڈالا ہے، آپ کی لاٹری نکل آئی ہے 10 لاکھ کی، تو 10 لاکھ لینے کے لیے آپ 50,000 اس نمبر پر جو ہے ایزی پیسہ کرائیں یا آن لائن ٹرانسفر کریں۔ آپ 10 لاکھ کے چکر میں 50,000 ٹرانسفر کر دیں گے۔ جب آپ وہ 50,000 ٹرانسفر کر دیں گے تو اس کے بعد وہ بندے چلے جائیں گے، وہ آپ کو لوٹ کے بھاگ جائیں گے، نہ کوئی نمبر ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی کمپنی ہوگی، نہ کوئی رابطہ ہوگا، یہ ٹوٹل معاملہ سارا فیک ہوگا۔ اس طرح سے وہ آپ کو ایک بھاری رقم سے جو ہے وہ محروم کر دیں گے، اور اس طرح کے اور بہت سارے چوروں کے، فراڈیوں کے طریقہ کار ہے، وہ آپ کو لوٹنے کے لیے بینک کے اندر بھی موجود ہوں گے، بینک کے باہر بھی موجود ہوں گے۔ آپ نے اپنے قریب کسی اجنبی آدمی کو نہیں آنے دینا۔ یہ ہے چند ایک پوائنٹ جو آپ کو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے، جن کی ٹپس آپ کو ہم دینا چاہ رہے تھے، جن کو اپنا کے، جن پر احتیاط کر کے آپ جو ہے اپنی رقم سے اور اپنے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے اور آپ کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے دن پھر نیک پروگرام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔